अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गुज़श्ता कई रोज़ से ऐसी ख़बरें सामने आ रही हैं कि पार्टी के अंदर मुबैना तौर पे कोई टूट फूट है या पार्टी के अंदर कोई तकसीम है। और ये भी इतलात हैं कि बहुत सारे ऐसे सियासी रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान की हिदायत से रूगर्दानी कर रहे हैं। इसी हवाले से मैंने दिन को एक वीडियो की थी और अपने दो साथी दोस्तों के ज़रिए आपको कुछ अंदर की खबरें उस वीडियो में बताने की कोशिश की कि पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के जो उनका जो कंडक्ट है वो किस नौइयत का है और क्या वो इमरान खान की दी गई वाज़े हिदायत से जो है वो उनको मानने से इनकार कर रहे हैं या उनसे रूगर्दानी कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि इमरान खान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उनमें ममासलत पाई जाती है। इवन कि आप रजीम चेंज के बाद से देख लें कि जिस तरह की फस्तायत, जिस तरह का ज़ुल्म, जबर, चादर और चारदीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, पीटीआई की ख़वातीन को हरासा किया गया, उनकी इज़्ज़तों पे हाथ डाले गए, घरों के ऊपर छापे मारे गए, ख़वातीन बच्चों को हरासा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया। और आपको ये भी याद होगा कि पीटीआई की गिरफ़्तार ख़वातीन के हवाले से ऐसी इत्तलात भी सामने आई थी कि पुलिस की जानिब से उनके साथ दस्तंदाज़ी की गई। जो उस्मान डार थे, उनकी वालदा के साथ क्या सलूक हुआ, इस तरह और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी जिनके खिलाफ पुलिस की जानिब से ये जो दीगर रियासती इदारे थे, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का जो सलूक है, वो उसकी इत्तलात सामने आई थी। और यही इसी तरह की जो इत्तलात हैं, वो हमें जब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उस वक़्त जो इंतख़ाबात हुए और उसके बाद की जो सूरत हाल बनी और फिर वहाँ पर जो बंगाली भाई थे उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और उसमें जिस तरह की तफ़सीलात और जो एक रिकॉर्ड है वो मंज़र-ए-आम पर आया। और आज वो शायद हमारी तारीख़ का तो हिस्सा नहीं है क्योंकि हमें तो वो चीज़ें पढ़ाई नहीं गई कि वहाँ पर उस वक़्त किस किस्म के हालात थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जो तारीख़दान थे उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए हम तक पहुँचाने की कोशिश की और वो किताबें आज भी मौजूद हैं। और इसी वजह से जब रजीम चेंज हुई और पीटीआई के साथ ये सलूक शुरू हुआ तो उसी वक्त से ये कहा जाने लगा कि खुदा न खास्ता एक बार फिर 1971 वाली गलतियां दोहराई जा रही हैं। फिर जब ये हालिया आम इंतखाबात हुए और इसमें जिस तरह जो इंतखाबी धांधली की गई, पहले प्री पोल रिगिंग हुई, फिर इलेक्शन डे पर रिगिंग जो है वो उसकी करने की पूरी कोशिश की गई और फिर जब इंतखाबात हो गए और 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात जिस तरीके से एक झुरलू फेरा गया और नताइज तब्दील किए गए, फॉर्म 45 और 47 में एक वाज़े फ़र्क सामने आया। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिससे लोगों ने एक बार फिर जो मुल्क के मौजूदा हालात थे इनको 1971 के हालात के साथ उनका मवाज़ना करना शुरू किया। और इसी हवाले से इस वक़्त जो पीटीआई के अंदर एक तरह से एक तक़सीम का जो अंसर है, ये जो ख़बर है वो चल रही है, उसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। और ये कुछ तफ़सील है जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतल्लिक़ा है और मौजूदा हालात में अगर हम इसको इमरान खान और पीटीआई के जो दीगर रहनुमा हैं, उनके कंडक्ट के हवाले से इसका मवाज़ना करने की कोशिश करें, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी मुश्तरक हैं। ये तफ़सील मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि पीटीआई जो है वो इस तरह की गलती उनकी जानिब से हो रही है या जो रियासत है वो किसी किस्म का कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल कर रही है कि पीटीआई के अंदर तक़सीम पैदा की जाए, पार्टी को मज़ीद कमज़ोर किया जाए। ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथी हैं बशीर रियाज़, इनकी ये किताब है भुट्टो ख़ानदान जहद मुसलसल। और इस किताब में ये पेज नंबर 77 है और ये हमारे एक दोस्त हैं किस्मत ज़िमरी साहब, इन्होंने ये इसकी कुछ तफ़सील ट्विटर के ऊपर शेयर की, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी और सोचा कि आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। और इसका जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कैद थे, गिरफ़्तार थे, तो उनकी कैद के दौरान जो उनके कुछ पार्टी के रहनुमा थे, वो उनके उनके साथ जब मिले तो उन्होंने उनसे पूछा और तारिक साहब जो हैं वो उनके
ایک جو پارٹی کے دوست تھے، پارٹی کے ان کے کلیگ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھٹو صاحب کہ پارٹی کے رہنماؤں کے لیے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو اس پر بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس وقت قید میں ہوں، اور یہ تو باہر رہنے والی قیادت کو طے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کی تحریک چلائیں گے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور حامیوں میں یہ تاثر عام تھا کہ بھٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ان سے غداری کی۔ بعد میں ایسی خبروں سے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ جس رات بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی اس وقت ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی ہنی مون منا رہے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے تاریخ سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اب ہم اسی واقعے کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ حالات ہیں، پارٹی کے اندر جو ایک طرح کا تناؤ چل رہا ہے یا جو کھینچا تانی کی صورتحال ہے، وہ کیوں ہے؟ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو، یا فارم 45 کا معاملہ ہو، فارم 47 کا معاملہ ہو، ری کاؤنٹنگ کے ذریعے اب جس طرح پی ٹی آئی کی سیٹیں چھینی جا رہی ہیں، اور جن حلقوں میں پی ٹی آئی درخواست دیتی ہے کہ ان حلقوں میں جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، تو ان کی درخواست رد کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ جو الیکشن ٹریبیونل ہے اس سے رجوع کریں، اور جہاں پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار درخواست دیتے ہیں وہاں پر فوری طور پر ریکاؤنٹنگ کی جاتی ہے۔ ووٹوں کی دھاندلی پہلے ہو چکی ہے، ڈبل ٹھپے لگا کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ووٹ کم کیے گئے، اور یہی کچھ ہم نے این اے 81 میں 2 روز پہلے دیکھا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدوار جو 7,000 ووٹوں سے جیت گئے تھے، ان کو جو ہے ان کو تقریباً کوئی 10,000 کے قریب غالباً ووٹوں سے ان کو ہروا دیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، یہ بالکل ایک سیپریٹ چیز ہے، ہم اس کے اوپر بعد میں کسی وقت انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر ایک کھینچا تانی ہے، ہم نے دن کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ شیر افضل مروت صاحب وہ پارٹی کے ساتھ مخلص بھی یقیناً ہوں گے، وہ بڑے دبنگ قسم کے انسان ہیں، بڑا کھل کر وہ بولتے ہیں، بڑے ایسے ان کے جو دلیل ہوتی ہے ان میں بڑا وزن بھی ہوتا ہے۔ لیکن 3 ایسی چیزیں ہم نے دن کو آپ کو وہ بتائی تھیں کہ ایسے 3 عمل جو شیر افضل مروت نے کیے، اور اس کی وجہ سے یہ تاثر ان کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمران خان کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو یہ بھی تھا کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ سلیم صافی، کامران شاہد، عادل شاہ زیب اور شاہ زیب خان زادہ اور منیب فاروق کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے رہنما نہیں جائیں گے، لیکن اس کے باوجود گزشتہ روز شیر افضل مروت شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں شریک ہوئے۔ تو اس طرح کچھ پارٹی ڈسپلن کے بھی ایشوز ہیں۔ شیر افضل مروت اس سے پہلے بھی شعیب شاہین کے خلاف سخت بیان دے چکے ہیں، گوہر خان کے بارے میں وہ سخت بیان دے چکے ہیں، لیکن پھر ان کی گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ گوہر خان کے ساتھ ان کی صلح بھی ہوئی، سارا ایک چیزیں ہماری سامنے رہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، وہ وہاں سے اگر کوئی پیغام دیتے ہیں تو باہر ان کی قیادت ہے، کور کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ احتجاج کیسے کرنا ہے۔ پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب مخصوص نشستیں چھینی گئیں تو اس کے بعد بہت سارے سیاسی رہنماؤں کا یہ مطالبہ تھا کہ اب پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنا چاہیے، اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ دھرنا دینا چاہیے، اور اس میں پھر جتنی بھی رکاوٹیں ہوں، جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنے بھی مقدمات بنے، جتنی بھی فسطائیت ہو، اس کو ہر صورت برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے شرائع دستور پر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ریلی نکالی گئی، بینر اٹھائے گئے اور احتجاج بلند کیا گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے کارکن ہیں وہ اس پر بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، اور سوشل میڈیا اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک واضح نیریٹو پی ٹی آئی کارکنوں، ان کے سپورٹر اور ووٹرز کے درمیان بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ سخت موقف کیوں نہیں اپنا رہے، مفاہمت کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ در حقیقت مفاہمت کی جو کوشش ہے وہ ٹرک کی ایک بتی تھی، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے پی ٹی آئی کو لگایا گیا، اور دوسری جانب ان کی مخصوص نشستیں بھی چھینی گئیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو پہلے سے جیتی ہوئی سیٹیں تھیں وہ چھینی گئیں، جیسا یعنی 8 فروری اور 9 فروری کی درمیانی رات ہوا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو
مزید ان کی سیٹیں تھیں ان کو کم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ جیتے ہوئے لوگوں کی ری کاؤنٹنگ کی گئی، اور وہاں سے بھی پی ٹی آئی کی تقریباً جو ہے وہ کوئی 20، بلکہ اب تو 20 سے بھی زائد سیٹیں جو ہیں وہ چھینی جا چکی ہیں، اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے، آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے 10 20 مزید بھی چھینی جائے۔ اور یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ اسی جگہ وہ قائم ہے۔ عمران خان صاحب کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ تمام تر فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اب وہ جو اثرات ہیں وہ سارے ان کے پی ٹی آئی کے جو امیدوار یا ان کے جو جیتے ہوئے ارکان ہیں، صوبائی اسمبلی ہوں یا قومی اسمبلی، ان کے اوپر گر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ایک یہ تاثر ایک جنم لے رہا ہے کہ عمران خان کی جو سخت پالیسی ہے شاید اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ مختلف اس وقت جو بیانیے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر وہ زیر بحث ہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ ذوالفقار بھٹو صاحب بھی جیل میں تھے، اور ان کے جو پارٹی کے دیگر دوست تھے وہ باہر تھے، اور 40 رکنی کور کمیٹی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن اس میں سے صرف 2 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ 38 لوگوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے خلاف 2 سال میں جتنی فسطائیت ہوئی ہے، میرے خیال میں اتنی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی اس 2 سالہ فسطائیت کو برداشت کرتے ہوئے الیکشن بھی جیت چکی۔ فارم 45 کے مطابق آج بھی پاکستان تحریک انصاف واضح کامیابی کے ساتھ آگے ہے۔ 202 ٹوٹل سیٹیں تقریباً بنتی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ وہ 180 سیٹیں جیتے ہیں، تو اگر 180 سیٹیں بھی جیتے ہوں تو وہ بھی 2/3 سے زائد بنتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اسی چیزوں جو عام انتخابات ہوں یا پیچھے جو مقدمات بنے، جیلوں میں ڈالا گیا کارکنوں کو، 9 مئی کے بعد 10,000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، پولیس کا تشدد ہوا، بہت زیادہ سچویشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے خراب تھی۔ بڑے بڑے نام جو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ بڑے کرتا دھرتا سمجھے جاتے تھے وہ پارٹی سے الگ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود عمران خان ڈٹے رہے، ان کے کارکنان ڈٹے رہے، اور یہ ایک میرے خیال میں سب سے جو ایک بڑا یہاں پر کرشماتی قسم کی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے جو ووٹر یا سپورٹر ہیں ان کے درمیان ایک بڑا خوبصورت تعلق ہے کہ کارکن یہ کہتا ہے کہ عمران خان جو کہے گا اسی کے اوپر عمل ہوگا، اور عمران خان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ جو کال دیں گے اس کے اوپر ان کے کارکنان جو ہیں وہ عمل کریں گے اور باہر نکلیں گے۔ اور پھر ہم نے 8 فروری کو دیکھا کہ نہ کوئی جلسہ ہوا، نہ جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی، نہ ورکر کنونشن نکالنے دیے گئے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو عمران خان کا ووٹر اور سپورٹر تھا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پی ٹی آئی کے لوگوں کے انتخابی نشان پر ٹھپے لگاتا رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان اور کارکنان کے درمیان براہ راست تو ایک ایسا بڑا مضبوط تعلق ہے، لیکن جو پارٹی کے دیگر کارکنان ہیں یا دیگر رہنما ہیں ان میں تھوڑی سی ایسے ہمیں جو جھول ہے وہ نظر آتی ہے، اور بظاہر ایک بار پھر حالات ذوالفقار علی بھٹو جیسے ہی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ عمران خان کو صحت اور لمبی زندگی دے، اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی مقدمہ ان کے خلاف نہ بنے، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں جو عمران خان کے ساتھی ہیں، کیا وہ ان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کا فیصلہ ابھی آنے والے چند دنوں میں ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آج تاریخ ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے، کوئی لمبی چوڑی اس میں کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کا عمل، اس کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں ساری صورتحال عوام کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں کہ عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے جو معاملات تھے اس میں کیا کیا مماثلت ہے، اور کیا عمران خان کے جو پارٹی رہنما ہیں وہ بھی ان سے ایک بار پھر دغا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا دغا کر چکے ہیں، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ رہے گا وہ مٹی بھی سونا ہو جائے گی، اور جو سونا عمران خان کو دغا دے گا، غداری کرے گا یا انہیں چھوڑ جائے گا، وہ بھی مٹی بن جائے گا۔ تو یہ اب جو عمران خان کے ساتھی ہیں میرے خیال میں یہ ساری یہ جو انحصار ہے یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اس کو دغا دیتے ہیں۔
یہ کچھ دل کی باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کرنی تھیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔